गली सज गई, शहर शहर सज गया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मा वालहू ने बड़ा करम फरमाया, एहसान फरमाया। अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया। ये रमज़ान का महीना इतना बड़ा मुबारक है और इस कदर फजीलत और इस कदर अल्लाह के रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें इस महीने में जो नाजिल होती हैं वो दीगर और महीनों में नहीं। ये महीना सारे महीनों का सरदार है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद नज़र आया तो अल्लाह की नबी ने सारे सहाबा इकराम को बिठाया, जमा फरमाया और ये फरमाया तुम पर एक महीना आने वाला है जो बहुत बड़ा बरकत वाला महीना है। इस महीने में एक रात है जिसे शब कद्र कहते हैं, वो हज़ारों महीनों से अफजल है। यानी हज़ारों महीनों से अफजल का मतलब ये है, हज़ारों महीने जो इबादत करे आदमी, उससे भी अफजल ये है कि इस रात में इबादत करें। तो इबादत की रात, इबादत की वजह से ये रात अफजल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है और इसकी तरावी को सुन्नत फरमाया है। इस महीने के अंदर नफिलों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़र्ज़ों के बराबर फरमा देते हैं और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने की हमें कदर करनी है, इसमें मेहनतें करनी है। मेहनत क्या करनी है कि ये महीना तिलावत का है, ये महीना इबादत का है, लोगों के साथ गम खारी का महीना है, लोगों के लिए राहत का सबब बने, राहत रसानी का सबब हम लोग बने। हम देखें इस महीने के अंदर सहरी और अफ्तार भी है। बहुत सारे हमारे भाई माशाअल्लाह रोज़े अफ्तारी कराते हैं, 100, 200, 500 आदमी रोज़ा अफ्तार कराते हैं। कराना चाहिए, यही तो महीना है कमाई का। ये महीना बचाने का नहीं है, ये महीना लगाने का है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का महीना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तरावी के अंदर, अफ्तारी के अंदर हमारा ये हाल होता है कि हमारे दस्तरखानों पे अल्हम्दुलिल्लाह कई किस्म की फ्रूट होते हैं, कई किस्म के खाने होते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो अफ्तार में उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। जैसे अस्पतालों में देखिए, अस्पतालों के अंदर ना रात का पता है ना दिन का पता है, 24 घंटे लाइट जली रहती है, ये पता ही नहीं होता। ना कोई अजान की आवाज़ें होती, ना सहरी का पता होता है, ना अफ्तार का पता होता है, ना वक्त का पता होता है। जब अस्पताल के बाहर किसी काम से आना होता है तो पता चलता है कि रात है या दिन है, वरना ये पता ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, एक तो हर एक अस्पताल के अंदर हम लोग जाएं और जाकर वहाँ सहरी और अफ्तार के जो है सहरी अफ्तारी का टाइम टेबल दें उनको, ताकि लोगों को पता चले कि शहर में सहरी कब ख़त्म हो रही है, अफ्तार कब हो रहा है। वरना हम लोग मस्जिदों की अजान सुनते हैं, रोज़ अफ्तार कर लेते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं और हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर पता ही नहीं चलता। मुसाफिर उतर रहे चढ़ रहे हैं, बेचारों को कोई ख़बर नहीं। ऐसी जगह हम टाइम टेबल को बांट कर आएँ, मुस्लिम जितने मरीज़ हैं हॉस्पिटल में उनको देकर आएँ। और यही हाल हमारे रोज़ी सहरी का है। सहरी में देखें, हमारे यहाँ माशाल्लाह हर घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10-12 मेंबरों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन हमारे बहन भाई, हमारी माँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, तो अस्पतालों के अंदर हम जाकर देखें, वहाँ पर जाकर हम अफ्तार लेकर जाएं, फ्रूट लेकर जाएं। दोस्तों, मुसलमानों के महलों के अंदर माशाल्लाह खूब अफ्तार होता है, खूब सहरी होती है। लेकिन अस्पतालों के अंदर वह हमारे ईमान वाले भाई बहुत सारे ऐसे हैं, अस्पतालों में हैं, बहुत सी डिलीवरी जहाँ हॉस्पिटल में होती है वहाँ देखिए मुसलमान है जी, और लेडीज़ भी है, जेंट्स भी,
بیمار آدمی ایک ہیں لیکن اس کی طبیعت پوچھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں. اور ان بیماروں کے لیے کیا ہم نے انتظام کیا ہے؟ ہر محلے سے نوجوانوں کو تیار کیا جائے، محلے کے اندر 50 نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک جماعت بنائی جائے اور پورا محلہ اس میں تعاون کریں. اور اگر مثال کے طور پر ہمارے محلے میں 100 مکان ہیں، اگر 1 کلو کیلے بھی ہر ایک گھر سے لوگ جو ہے اللہ کے بندوں کو افطار کے لیے دے تو 100 کلو کیلے ہو جائیں گے. 100 کلو کیلے ہو جائیں گے اور فروٹ ہو جائیں گے، کھجور ہو جائیں گے. وہاں کتنے لوگوں کا افطار ہو جائے گا. اس لیے ہم اسپتالوں کی طرف دیکھیں اور ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹیشن ہے، وہاں پر ہم جو ہیں اسٹال لگائیں افطار کی اور وہاں پر افطاری کا انتظام کریں. بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر دیکھو سینکڑوں مریض، سینکڑوں جو ہے مسافر اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں. تو دوستو بزرگوں، ہم ایسا نظام قائم کریں، یہ اسلامی نظام ہے. دوستو مدینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی غیر ایمان والا مدینے میں داخل ہوتا تو مدینے میں اس دروازے سے داخل ہوتا اور مدینے کے آخری دروازے سے کراس کرنے سے پہلے وہ ایمان اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. کیوں؟ کہ وہاں کے لوگ چلنے پھرنے والوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، ان کے لیے کھانا بنا کے رکھتے تھے، پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. پھر لوگوں کے ایمان اور اسلام سمجھ میں آتا تھا کہ واقعی اسلام یہ ہے، اسلام بھلائی کا مذہب ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، رمضان کے مہینے کے اندر ہم افطار کے لیے ایسی جگہ تلاشیں، یا وہ مسلمان، وہ نادار جو اپنے سحری اور افطار کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم کوشش کریں. اسی طرح جو ہے سحری کا مسئلہ ہے. سحری ماشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں. مسافر ہیں اسپتالوں میں دیکھو بہت سارے. ایک مرتبہ ہمارے جانا ہوا اسپتال میں، دیکھا تو وہاں ایمان والے، بہت سارے ایمان والے. وہاں آنن فانن میں کچھ انتظام ان حضرات کا کیا گیا اور پتہ چلا بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، مریض ہیں کہ لیکن 3 لوگ ان کے ساتھ اسپتال میں. ان کے لیے پھر سحری کا انتظام کیا گیا. تو وہاں جا کر جب میں نے دیکھا، میرا جانا ہوا، تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ ہم لوگوں کے لیے ماشاءاللہ سحری افطار کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہاسپٹل اور ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن کے لیے جو ہے کوئی انتظام نہیں. اس لیے میری تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے درخواست ہے کہ اپنی مسجد میں جو افطاری بھیجتے ہیں، ہمارے یہاں مسافر کتنے آتے ہیں، ماشاءاللہ 100 آدمیوں کی افطاری کے لیے مسجد میں ہم بھیج دیتے ہیں. اتنا ماشاءاللہ افطار آتا ہے لیکن کھانے والے کوئی نہیں ہوتے. بچے پھر ان افطاریوں میں لڑتے ہیں، پھر مسجد گندی ہوتی ہے، ان کو صفائی کا انتظام ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو مہربانی کر کے اپنے ہی گھر افطار کرائیں. مسجد میں نہیں بھیجیں، افطار کے لیے، نماز کے لیے ضرور بھیجیں، لیکن اس کے لیے بھیجنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ مسجد میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ دسترخوان پر افطار کرائیں. اور افطار کرانے کے بعد پہلے بچوں کو ان کی ماں اور باپ سمجھائیں کہ بیٹا اللہ کا مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں شور نہیں کرنا، شور شغف نہیں ہو، وہاں چلانا پکارنا نہیں ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور یہ بچے نمازیوں کے آگے سے کبھی ادھر گزرتے ہیں کبھی ادھر گزرتے ہیں، تو نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کہتے ہیں بچوں کو بھگاؤ. اب بچوں کو جب بھگایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی بچے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، بولا مسجد ہی نہیں جانا. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ قصور ماں باپ کا ہے، مسجد والوں کا قصور نہیں ہے. اس لیے افطار اپنے گھر پہ، ہمارے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں الحمدللہ، ان تمام کا انتظام اپنے گھر کریں افطار کا، اور مسجد کے بھروسے نہیں بھیجیں. مسجد میں جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے افطاری ہے، امام مؤذن حضرات کے لیے، یا کوئی معذور مجبور ہے یا کوئی مسافر حضرات کے لیے یہ انتظام ہوتا ہے مسجد میں. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن اور ہاسپٹل کے اندر تمام محلے کے 50 نوجوانوں کی کمیٹی بنائیں اور وہ محلے کی طرف سے، مسجد کی طرف سے تعاون کیا جائے اور فروٹ کا انتظام کیا جائے، اور روزانہ ان جگہوں پر جا کر ہم افطار کرائیں اور سحری کا انتظام کریں. ہم اپنے نام اور نمود کے لیے 5-5 ہزار آدمیوں کا کھانا کر دیتے ہیں. شادی میں بہت سارے لوگ جو ہے
اخبار میں فوٹو کھنچوانے کے لیے کہ سب 1000 آدمیوں کا روزہ افطار کرایا. الحمدللہ اللہ کے یہاں وہی عمل قبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم نماز کے رمضان المبارک میں جہاں اپنے لیے افطار بناتے ہیں، اپنے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے ان مسافر بھائیوں کے لیے، ان اسپتالوں میں جو بیمار بھائی ہیں بہن ہیں، ان کے لیے بھی کریں. اور آخری بات یہ ہے دوستو بزرگوں کہ یہ رمضان پتہ نہیں پھر کب کس کو میسر ہو نہیں ہو، مقدر ہو یا نہ ہو. اس رمضان میں چند کام ہمیں کرنے ہیں. اس میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں. ہم گھر کی مستورات یعنی عورتیں، ان کو اول وقت کا ٹائم بتائیں کہ زوال کے بعد ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تاکہ وہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں، کچھ آرام بھی ہو جائے، کچھ تلاوت بھی گھر کی عورتیں کر لیں. اس لیے وہ جو حضرات جو صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، ناظرہ ہیں، کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھ لیں. اس سے مہینے میں 3 قرآن کریم مکمل ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اور جو حضرات حافظ قرآن ہیں، کم سے کم 10 پارے روزانہ پڑھیں تو ہر 3 دن میں 1 قرآن ان کا پورا ہو جائے گا، اور مہینے کے 10 قرآن الحمدللہ ان کے مکمل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہم اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیز کی کثرت کرو، یعنی خوب پڑھو. وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ کلمہ خوب پڑھا جائے، اور دوسرا جنت کی طلب کیا جائے، جنت کو مانگا جائے. جنت کو سجائی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، جنت میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. اس لیے جنت الفردوس کو خوب مانگا جائے. اور 2 چیزوں کے بارے میں بتایا حضور نے. ایک تو جہنم سے پناہ مانگی جائے، دوزخ سے بچنے کی اللہ سے دعا کی جائے. خوب دعا کریں اللہ سے، خوب مانگیں ہم کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، ساری امت کو بچا، ہمیں بچا، ساری امت کو بچا. اور دوستو بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے گھر میں نفل نماز خوب پڑھیں. اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھتا ہے، یہ اوابین کا نام بھی یاد نہیں تو 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہم 6 رکعت 20 رکعت 10 رکعت روزانہ نماز پڑھا کریں، تاکہ اس میں عشاء میں کچھ ٹائم بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو تہجد میں تھوڑا اور پہلے اٹھ جائیں، تو جو 2 4 8 10 رکعت جتنے اللہ توفیق دے ہم بھی پڑھیں، ہماری ماں بہنیں اور گھر کی عورتوں سے بھی اور بچوں سے بھی پڑھائیں، تاکہ ان کی بھی عادت پڑے. اسی طرح چاشت کی نماز ہے جی، مسجد میں جب آئیں تو تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو کے نام سے نماز پڑھ لے. رات کو سوتے وقت صلاۃ التوبہ پڑھ لے جی، صلاۃ الحاجات پڑھیں. تو جتنی بھی نفل نماز پڑھیں گے تو فرض نماز کے برابر اس کو اللہ اجر ثواب عطا فرمائیں گے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب ایسا کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری میں چند باتیں جو بہت ضروری ہے آج کے تعلق سے. آج ہمارے یہاں ہندوستان میں لگ بھگ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور کئی شہر پوری طریقے سے بند ہو چکے ہیں، اور مسجدوں میں بہت سی جگہ اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی. بہت سی جگہ 5 نماز کی جگہ 3 نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، ہم گھر کو مسجد بنا لیں، مسجد میں نماز پڑھیں جتنی حکومت اجازت دے رہی ہے. اس کے علاوہ ہم ساری عبادتیں گھر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ماسک کا ضرور اہتمام کریں. ہم مسجد میں جائیں تو ماسک پہن کے جائیں، سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں، اور جو بھی گائیڈ لائن گورنمنٹ کی آتی ہے ہم اس کا پالن کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اور اگر اس ملک کا قانون ہمارے ایمان اور اسلام کے خلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس لیے ہم سرکار کی بھی مدد کریں، گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے پڑوسیوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اور دوری بنا کے رکھیں. اور جو بتایا گیا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.